बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वीर प्रोग्राम गोशे इदराक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 31 मार्च है, 17 शाबानुल मौज़म है और खुद का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसके अंदर जो एक इंसानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, एक माशरे को तश्कील देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स का आहिया इंसान अपने हर अदवार में करता चला है, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और जो एक कुरानी और इलाही सिस्टम है, उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात हो रही है कि अगर उसको एप्लीकेबल जहाँ पर वो होता है और जहाँ पर वो किया जाए, तो उसके क्या असरात जो है वो माशरे के ऊपर मुंतकिल होंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने माशरे की तारीफ़ के ऊपर बात की, तहज़ीब व तमद्दुन के ऊपर बात की, इस्लामी तमद्दुन के ऊपर बात की, इस्लामी जो एक माशरे की तश्कीलात हैं, उनके ऊपर जो उसके पहलू हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की। आज अपनी गुफ्तगू को थोड़ा-सा और आगे जो है वो बढ़ाएँगे और आज हम बात करेंगे जामियात-ए-दीन के ऊपर और इसमें दीन के माने समझने की कोशिश करेंगे। कुरान करीम में ये माने किन जो है वो माने किन कहाँ पर इस्तेमाल हुए, किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं और दीन की जामियत से मुराद क्या है। इन तमाम पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमारे साथ हमेशा की तरह गुफ्तगू करने के लिए आपकी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ये साअतें, ये घड़ियाँ परवरदिगार हम सब के लिए मुबारक फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला। गुफ्तगू को जिस तरह से अभी हमने नाज़रीन के महज़र में और आपके महज़र में अर्ज़ किया कि आज थोड़ी-सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँगे और जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानी ज़िंदगी गुज़ारने के मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के ऊपर बात करते चले आ रहे हैं और उसमें जो हमें सिस्टम खुदा ने दिया है, इसको निज़ाम इलाही कहा जाता है। उन तमाम चीज़ों के ऊपर कि वो क्या है, इन तमाम चीज़ों की गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ते हुए जामियात-ए-दीन के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही अहम पहलू और बहुत ही अहम गोशा है हमारी इस पूरी गुफ्तगू का। तो इसकी थोड़ी-सी तवीदी इसमें हम गुफ्तगू के अंदर जाएँगे ताकि मज़ीद जो है वो दरीचे जो है वो लोगों के अज़हान के अंदर खुल सकें और उसके ऊपर बात हो सके। दीन के माने क्या हैं? बहुत ही जो है वो एक जो जिसको कहा जाए कि इब्तिदाई सवाल है यानी कि। जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, ये मौज़ू अलबत्ता इटसेल्फ बहुत ही वुसअत का हामिल है सही, कि दीन जो है वो किस अंदाज़ से कॉम्प्रिहेंसिव है। सही, बेअल्फ़ाज़ दीगर इंसानी समाज और इंसानों की जो इज्तिमाई ज़िंदगी है, जी उसके हाँ, पहलुओं किस अंदाज़ से मैनेज करता है दीन। बहरहाल, लेकिन ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम में हम बहुत ही इख्तिसार के साथ कुछ बातें अर्ज़ कर सकते हैं। तो इब्तिदाई तौर पर तो ये है कि दीन का जो माना है, मामूलन अल्फाज के मानी दो तरह से होते हैं। एक जी, लफ्ज़ का लिटरल मीनिंग, यानी हुँ, डिक्शनरी में लुग़त में इस लफ्ज़ को क्या माना यानी दिया लुग़वी, गया, हुँ, लुग़वी माना। लुग़वी माना दूसरा दिया, सही, इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना जो है वो भी, हुँ, उसके कई एंगल हो सकते हैं। मामूलन हर इल्म की एक इस्तिलाह होती है, फिर मुआशरों में उसी लफ्ज़ से मरबूत मुमकिन है कोई इस्तिलाह बनी हो, दीनी हवाले से वो इस्तिलाह हो सकती है, दीगर मुआशरों के अंदर भी इसी तरह। तो लफ्ज़ दीन को अगर हम लिटरल इसका मीनिंग लें, तो उमूमी तौर पर इसका माना है राह, रविश, हुँ, रस्म, आदात, जिसको सही, ट्रेडिशन कहते हैं, मज़हब, या इसी एतबार से हम आहंगी, हुक्म का माना भी देता है, क़ज़ा और क़ज़ावत के मानी भी देता है। तो इसी तरह जो है वो दीन का माना जो है वो इताअत के माना में भी है। तो ये जितने मीनिंग इताअत, हैं किसी हद तक आपस में मरबूत भी हैं। तो ये सही, इसके हैं लुग़वी माना। बिल्कुल सही, अलबत्ता जी, वो इस्तिलाही माना आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक नुक्ता और मैं अर्ज़ करूँगा जिसमें ये तारीफ़ जो है दीन की बहुत अमूमियत रखती है, इस एतबार से कि इंसानों का
کائنات کے بارے میں نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کائنات کے بارے میں انسان کی رائے کیا ہے. تو عمومی طور پہ دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے جو صحیح، اس کائنات کے شعور کا، اس کائنات کی بصیرت کا، اس کائنات میں موجود علم کا، اس کائنات میں موجود ہم آہنگی کا، اس کائنات میں موجود تعاون کا، اس کائنات کے اندر موجود پرفیکشن کا، یہ جتنے بھی موضوعات ہیں ان سب کا ایک مرکز ہے. مرکز ہے، اور وہ بالکل صحیح، مرکز ہی در حقیقت اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس نے اس کائنات کو، ہر وجود کو ایک خاص مقصد کے لیے خلق کیا ہے. اسی طرح ہر وجود کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے خداوند متعال نے ایک پلاننگ، ایک پروگرام، ایک منصوبہ جو ہے وہ وضع فرمایا ہے، اور اس نے ان مخلوقات تک، خصوصاً انسان تک، اس منصوبے کو، اس منصوبہ ہدایت کو، اس منصوبہ تکامل کو، اس منصوبہ ترقی کو پہنچایا بھی ہے، اور اس کی ہدایت کا ایک باقاعدہ سسٹم موجود ہے. یہ تو ایک نظریہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ جس کو آپ، اگرچہ اس پہ بھی بہت سارے اعتراضات ابھی ہو رہے ہیں، بگ بینگ کی تھیوری ہے، بس کائنات بن گئی ہے اور بنتی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی بنانے والا نتیجہ، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، بخود نہیں بخود ہے، خود بخود ہو رہا بن، ہے سب، یہ بھی خود کہتے ہیں، بخود ہو رہا ہے. تو یہ دو نظریے ہیں. بے الفاظ دیگر ان کو بھی ہم دو طرح کا دین کہیں گے. ایک وہ دین ہے جو اس کائنات کے اندر مؤثر طاقت جو ہے وہ اس کے خالق کو سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرا کیمپ جو ہے وہ اس کائنات کا وجود جو ہے وہ حادثاتی تصور کرتے ہیں. اسپونٹینیسلی جو ہے وہ ہر چیز کریٹ ہو گئی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور کوئی اس کا ایسے ہی ہے، بس ادھر ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، دیٹس اٹ، اس کے بعد آگے پیچھے کچھ نہیں. تو یہ دو طرح کے دین ہو گئے. تو یہ لغوی اس کے میننگ ہے. دین کی جو اصطلاح ہے، جس کو پھر قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے مختلف میننگز کے اندر، اس میں ایک نقطہ اور بھی عرض کروں. دال یا نون، یہ دین کا معنی دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، تدین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، صحیح، دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو دین یعنی وہ قرض ہے، قرض کے معنی میں آتا ہے، اور صدقہ کا معنی بھی ہے. صحیح، تدین یعنی عمل پیرا ہونا، عمل پیرا، تدین دین یعنی دین پر عمل پیرا ہونا. تو یہ جیسے بھی متدین بھی کہا جاتا ہے، وہی متدین یعنی عمل پیرا، عمل متدین پیرا، بدین، جو وہ آدمی متدین بھی ہے، دین پر عمل پیرا ہے اس کو کہتے ہیں متدین. صحیح، دین کا معنی صدقہ دینا بھی ہے. دین کا معنی میرا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں واللہ سیاستہم، یعنی کسی کو کوئی امر سپرد کرنا، اس معنی میں بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یہ اس کے لغوی معانی ہیں سارے لغوی کے سارے. لغوی معنی، صحیح، یہ تقریباً سارے اینگل جو ہیں وہ لغوی ہیں. البتہ خود قرآن کریم نے اس لفظ کو مختلف معانی میں صحیح. استعمال اچھا، فرمایا ہے. قرآن میں کن معنی میں؟ بالکل صحیح، آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے، کیونکہ اصل ہم دیکھیں گے قرآن کی طرف کے، یہ تو لغوی معنی ہو گئے، اصطلاحی معنی ہو گئے اس میں کتنی طرحوں سے، کیونکہ اس کے اندر عربی ادبیات اور ادبی کی وسعت جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کتنی ہے، اس لیے اس کے مختلف آپ نے معنی جو ہے وہ پیش فرمائے. قرآن کریم ان کو کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے اور کہاں کہاں پہ کر رہا اب میں عرض کرتا ہوں، کچھ مصادیق بھی عرض کرتا ہوں قرآن کریم کی ہے؟ آیات سے. ہوں، قرآن کریم میں اس کو جزا کا معنی میں استعمال ہوا ہے، قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے، شریعت کے معنی میں اس یہ لفظ استعمال ہوا ہے. صحیح، اطاعت اور بندگی، تسلیم محض کے معنی میں استعمال ہوا ہے. صحیح، توحید کے میننگ میں بھی آیا ہے، راہ و روش کے میننگ میں بھی آیا ہے.
تو اس کو بطور کلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا جو دین ہے، البتہ یہ سارے معانی اس میں لیے گئے ہیں، جیسے مالک یوم الدین، مالک دین، صحیح ہاں یہاں دین سے مراد ظاہر ہے کہ جزا کا ایک نظام ہے، تو اس سے مراد مالک یوم الدین جو ہے وہ اس دن کا مالک ہے جو کہ یوم الدین ہے، لہٰذا یوم یہ الدین۔ جزا اور حساب اور اس سارے معانی میں آتا ہے۔ لیکن شریعت، مذہب اس اعتبار سے بھی یعنی ایک اسپیشل کوڈ آف کنڈکٹ کہیں، اسپیشل کوڈ آف لائف کہیں، اسپیشل کوڈ آف بلیفس کہیں، تو یہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اور آخر میں جو ہے وہ جو ایک کمپلیٹ اور پرفیکٹ دین اور شریعت کا جو ایک میسج تھا، تو اس کو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کے وآلہ وسلم۔ کہ حضرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچایا۔ اس اعتبار سے یہاں پہ معمولاً علماء کہتے ہیں کہ دو حصے بنتے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ دین کا کلیات پر مشتمل ہے، جو سارے انبیاء کی تعلیمات میں ایک ہی تھا، مثلاً توحید، مثلاً قیامت کا عقیدہ، مثلاً جزا و سزا کا نظریہ جو ہے، یا مثلاً جنت کا وجود، یا مثلاً فرشتوں کا وجود، یا مثلاً وحی الہی کا آنا، تو یہ کلیات ہیں جو کہ تمام تر انبیاء کی تعلیمات میں عمومی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی سب کے ہاں ایک ہی میسج ہے۔ البتہ شریعت یہ یوں سمجھیں اسی کلیات کی روشنی میں کچھ قوانین ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ میں مزید بھی اس پہ عرض کروں گا۔ تو قرآن کریم کی اگر آیات کو دیکھا جائے تو تقریباً وہ جو کلی معلومات ہیں خدا پرستی اور اللہ کی اطاعت اور اس کی تسلیم کو حاصل کرنے کے حوالے سے، وہ جو کوڈ آف لائف جس کو آپ کہتے ہیں، تو تقریباً اس معنی میں، اس معنی میں زیادہ جو ہے وہ قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا یا بنیا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو انتخاب کیا ہے، یعنی وہی انتخاب کیا۔ ہاں اصطفیٰ لکم الدین، یا ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام، اللہ جی کے صحیح۔ ہاں اگر کوئی دین ہے وہ صرف اسلام۔ اسلام ہے۔ فغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ تم کسی اور دین کی تلاش میں ہو؟ تو کلی طور پہ وہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو مختلف آئیڈیالوجیز کے حوالے سے انسان کچھ عقائد اور کچھ وہ چیزیں بنا لیتا ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت ادیان کی تعداد کافی ساری ہے۔ تین بڑے ادیان ہیں، اسلام ہے، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، اس کے علاوہ ہندو بھی ایک اسی طرح ایک دین کے قائل ہیں، اسی طرح بدھ مت ایک دین کے قائل ہیں، زرتشت ایک دین کے قائل ہیں، یا بہرحال اسی طرح مختلف ادیان جو ہے وہ۔ تو یہاں پہ قرآن سوال کر رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون، آیا دین الہی کے علاوہ تم کسی اور دین کی تلاش میں ہو؟ یا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، وہ خوبصورت مطلب ہے، اگر تم دین سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر دین کی مدد کرو، یعنی اگر دین سے اور دین کی مدد تم حاصل کرنا چاہتے ہو، دین در حقیقت جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے جو ہے۔ میں دو تین آیتیں اور پیش کرتا ہوں، ورنہ تو اس ٹاپک پہ قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت اور مفصل بحث فرمائی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ یا ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، دین قیم جو ہے یعنی پائیدار، استوار اور قائم جو دین ہے وہ یہی ہے۔ یا مثلا ارشاد فرمایا
فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدین، یعنی دین کا گہرا جو ہے وہ شعور اور معرفت حاصل کریں اس کے بارے میں بھی۔ تو یا ارشاد فرمایا واقم وجہک للدین حنیفہ، اپنا صحیح سارے کا ساری توجہ جو ہے اس دین کی طرف موڑ لو جس کی صفت کیا ہے، حنیفہ۔ ابراہیم حنیفہ علیہ سیدھا السلام دین۔ کو اللہ نے حنیف قرار دیا، تو یہ دین بھی جو ہے وہ دین حنیف ہے۔ یا مثلا فرض کریں غدیر کے حوالے سے جو ایک آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ جو دین ہے اب اس اعتبار سے وہ دین جو کہ جس کے اندر نظریہ کائنات میں بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، پروردگار ہے، اور اس پروردگار نے جو ایک جامع پیغام بھیجا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام۔ تو اور اسی اسلام کے اوپر اللہ جو ہے وہ راضی ہے، اور اسی اسلام کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہی اسلام جو ہے یعنی غالب بنیادی کرے طور پر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہی بہتر میسج ہے۔ اس لیے یہ سورہ بھی توبہ، ارشاد سورہ جی ہاں توبہ میں یہی نا؟ جی یہ ارشاد فرمایا کہ تم کیا کسی اور دین کی تلاش میں ہو، اور یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جو انسانی زندگی کے لیے جامع اور انتہائی کمپریہنسو میسج آ گیا ہے، اس کے بعد کسی اور سسٹم کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کو اڈاپٹ کرو، ورنہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ تمہارے حق اور فائدے میں نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی تھوڑی سی گفتگو کو جو ہے وہ ناظرین اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے اصطلاحی معنوں کے اوپر بات کی اور دین کے لغوی معنوں کے اوپر بات کی۔ قرآن نے کہاں کہاں پر کن کن معاملات میں دین کے لفظ کو استعمال کیا۔ مزید آگے بڑھاتے ہیں، دین کی جامعیت سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر ہاں میں تھوڑی یہ سی گفتگو فرمائیں۔ میں عرض کرتا ہوں، تو یہ ایک تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ دین کے میننگ کیا ہیں، اور دین کو کس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک واقعاً ایک مکمل میسج بنا کر بھیجا ہے۔ جامعیت میں ایک پہلو تو یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دین جو ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، یہ ساری انسانیت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ سبحان اللہ۔ دنیا کی تمام تر قومیتوں، تمام تر اقوام عالم کی راہبری کر سکے؟ کیا اس مختلف میں اتنی، معاشرے، مختلف چیزیں۔ ایسے ہی ہے مختلف یعنی جس کو یوں سمجھیں ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجس سوسائٹیز اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ایک افراتفری کا عالم رہا ہے، ابھی تک موجود ہے۔ تو آیا ایسے عالم میں کوئی ایسا دین ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ ان ساری نظاموں کے مقابلے میں اس کے پاس ایسا جامع پروگرام ہے، ایسا کمپریہنسو پروگرام ہے کہ ان سارے انسانوں کی فلاح و بہبود کا جو ہے وہ پروگرام دے سکتا ہے؟ تو اس بالکل صحیح۔ سوال کا جواب جو ہے وہ بالکل ہاں میں ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ایسا ہے۔ اور اسلام جو ہے، ہم نیگوشیشن کے مرحلے پر، ہم اسلام کے تعارف کے مرحلے پر دلائل کے ساتھ یہ بات دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس تھیوری کو دیکھیں، اس نظریے کو دیکھیں، اس جامع اور کامل نظام کو دیکھیں۔ تو اس میں ایک طرف تو اللہ کی ذات ہے، جو ظاہر ہے کہ جس نے جو خود اپنے وجود میں ظاہر ہے کہ وہی ہے اصل میں منبع اس ساری کائنات کے تکامل کا، اس ساری کائنات کی راہبری کا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہی کائنات کا رب ہے۔ اس نے جو میسج بھیجا ہے، اسی اعتبار سے جب ساری کائنات کو اس نے بڑے ہی پرفیکٹ اصولوں پر قائم فرمایا ہے، تو اب اس نے جو دین اور شریعت بھیجی ہے وہ بھی بہت ہی جامع ہے، بہت ہی جامع مکمل ہے، کمپریہنسو ہے۔ اب اس سبحان اللہ۔ کے جی اس کمپریہنسو ہونے کے حوالے سے جو ہے
زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، تو کیا ان تمام تر ترقیوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے یہ دین؟ بہت اہم دین بات ہے، کی جی ہاں، یہ بہت اہم بات جامعیت ان ہے، ساری جامعیت۔ چیزوں کو اپنے اندر کیا لے سکتا ہے؟ تو میں اب اس کو تھوڑا سا، اگر زیادہ علمی بحث تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے کہ کچھ قوانین کی تعداد ایسی ہے جن کو ہم کہتے ہیں یہ ایریا ایسا ہے کہ جس میں کوئی تغیر نہیں آ سکتا، کوئی تبدیلی صحیح، نہیں ہو واقع نہیں ہو سکتی۔ گیا، ہاں، صحیح، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، انسان بالکل کی صحیح، فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ ہاں، نہیں ہوتی، زوال اس میں آ جاتا ہے، لیکن فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ فطرت وہی ہے جس کو خلقت میں گوند دیا گیا ہے، اللہ کریشن میں اکبر، جس واہ! کو داخل بہت کیا خوبصورت گیا۔ بات، بہت خوبصورت لہٰذا بات ہے، بالکل ایسے وہ ہی، قوانین جن کا تعلق ہیومن نیچر کے ساتھ ہے، انسانی فطرت کے ساتھ ہے، تو وہ جو فطرت کے والے معاملات ہیں وہ نہ تبدیل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی جگہ کوئی اور چیزیں آ سکتی ہیں۔ البتہ ہوتا ہے، زوال پذیر ہو جاتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے کچھ امور، لہذا فطرت نہ تو اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ سوال کریں کہ دن سفید کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، دن خلق ہی جی، ایسا ہوا ہے، سفید ہی خلق ہوا ہے۔ رات سیاہ کیوں ہوتی ہے؟ نہیں، اس کی کیوں ہوتا خلقت ہی ایسی تو ہے، دین کے احکام کا ایک حصہ ہے جو علماء یہ کہتے ہیں لا یتغیر ولا یتبدل، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، کوئی تبدیلی۔ تبدیل نہیں ہو سکتے، واقع نہیں ہوتی، مثلا اسباب مثال میں عرض کرتا ہوں، مثلا حج بسم کا اللہ، حکم جو ہے وہ قیامت تک ہے۔ اب اس میں یہ کہ کوئی آلٹرنیٹ آ جائے حج کی جگہ پہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا ممکن مثلا نہیں ہے، فرض کریں 5 وقت کی نماز ہے، تو یہ رہے گا سلسلہ، اس نے رہنا ہے، ایسے ہی رہنا ہے۔ لہٰذا ایک پہلو ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو ہے انسانی زندگی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، گزشتہ 50 سال میں دیکھیں انسان نے کتنی معاشروں میں تبدیلی آئی ہے، سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی کس سطح پہ پہنچ گئی ہے، انسانی زندگی کے رہن سہن کے انداز جو ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 50 سال کی جو ضروریات تھیں آج بالکل تبدیل ہو گئی ہیں وہ ساری کی ساری۔ تو ظاہر ہے کہ جب تمدن میں تبدیلی آ رہی ہے، انسانی تعلقات میں تبدیلی آ رہی ہے، انسانوں کے رہن سہن کے حوالے سے، کسی زمانے میں بینک نہیں تھے، کسی زمانے میں اسٹاک ایکسچینج نہیں تھا، کسی بالکل زمانے صحیح، میں انفراسٹرکچر کی یہ شکل نہیں تھی، کسی زمانے میں روڈ نیٹ ورک اس طرح نہیں ہوتے تھے، جی، کسی ٹرانسپورٹ زمانے ایسی میں نہ تھی، ٹرانسپورٹ ایسی نہیں تھی۔ تو اب تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اب یہ جو اتنی تبدیلیاں آئی ہیں، آیا سوال پھر دوبارہ وہیں پہ آئے گا، آیا دین نے کوئی راستہ بیان کیا ہے؟ جی، یہ جو یہ تغیر ہے وہ پہلو جو انسانی زندگی میں متغیر ہے، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ دو طرح سے وہ چیز آ جائے گی۔ ایک تو مثلا وہ امور ہیں جو موضوعات ہیں جو ماضی میں نہیں تھے، تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہماری احادیث میں یا قرآن کریم میں تقریباً کوئی واضح پیغام نہیں دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ما لا نص فیہ ہے، ایسے احکام جس میں نص موجود نہیں ہے۔ نص صحیح، موجود نہیں ہے یعنی کوئی واضح صریح حکم موجود نہیں ہے۔ نہیں، کچھ صحیح، ایسے احکام ہیں جو ہیں تو متغیر ہیں، غیر ثابت ہیں، لیکن ایسے احکام جو ہیں اس میں بھی موضوع جو ہے متغیر ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں سادہ مثال عرض کرتا ہوں، ٹریفک کے حوالے سے یہ بالکل ایک نیا موضوع ہے۔ پہلے بھی ٹریفک ہوتی تھی لیکن وہ سادہ تھی، جس کے لیے نہ سڑکوں کی ضرورت تھی، نہ اتنے کمپلیکیٹڈ نقشوں کی ضرورت تھی، نہ نیویگیشن کی ضرورت تھی۔ صدیوں سے بالکل صحیح، انسان مختلف راہوں کو استعمال کر رہا تھا، ایک دوسرے کو سینہ بسینہ بتاتے تھے، پہنچ جاتی تھی بات، تو سفر کی یہ سہولیات نہیں تھی۔
تو یہ دو طرح کے جو، ایک تو میں نے عرض کیا جو ثابت احکام ہیں، اور جو دوسرا جو چینج ہے نہیں ہو جو سکتے. چینج نہیں ہو سکتے. ایک وہ ہیں جو چینج ہو جاتے ہیں، اس میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جن میں کوئی صراحتاً نص موجود نہیں ہے، ایک وہ ہیں کہ جو مسلسل متغیر ہیں، موضوعات چینج ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حکم بھی اس کا چینج تبدیل ہوتا جائے ہو گا. رہا ہے. اس میں اب اچھا، ہمارے ہاں وہ حکم کون دے گا؟ وہ حکم ہم کس طرح سے لیں گے؟ وہ حکم کہاں سے لیں گے؟ یہ تمام چیزیں مہم ہے، کیونکہ لوگ یہیں پہ آ کے جو ہے وہ سوچ و بچار میں پھنستے ہیں. میں عرض کرتا ہوں. پہلا اس کا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہماری روایات میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. ان میں ایک اصطلاح جو ہے حوادث کی ہے یا حادثہ صحیح. ہے. حوادث جو ہے اس کا معنی ہے جو نئے واقعات ہونے والے ہیں، جو حوادث نئے الواقع. موضوعات پیش آنے والے ہیں. الحوادث الواقعہ واقع. یعنی زندگی کے اندر جو ایونٹس، جو انسیڈنٹس، جو چیزیں دن بدن تغیر کرتے ہوئے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ اصطلاح، یہ ٹرمینالوجی توجہ کی ضرورت ہے. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ روایات میں دو اصطلاحیں اور بھی قابل توجہ ہیں. جہاں کہیں واہ. لفظ امر آیا ہے یا لفظ حکم آیا ہے، ہمارا حکامہ، تو اس سے بھی مراد جو ہے وہ ایسے احکام ہیں جو آج کے دور میں ان کا تعلق مثلاً اسلامی حاکمیت کے ساتھ ہے، اسلامی مثلاً حکومت کے ساتھ ہے. تو ان صحیح. اصطلاحات کو اس اعتبار سے سمجھنا ضروری ہے. حوادث واقعہ کے حوالے سے محقق اصفہانی کی ایک جو ہے وہ میں آپ کو عبارت سناتا ہوں. فرماتے ہیں ان عموم الحوادث لکونها جمع محل باللام. الحوادث، یہ الف لام جو ہے اس بہرحال یہ عربی زبان میں اس کا رول بھی بہت زیادہ ہے. لام جب آ جائے تو الف لام کی جو اقسام ہیں اس میں ایک جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تمام، یعنی all. جیسے فرض کریں الحمد للہ، تو اس کا مطلب ہے تمام تر حمد جو ہے وہ اللہ پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. تو یہ جو الحوادث کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے وہ ہے یقتضی ان یکون الفقیہ مرجعا فی کل حادثۃ یرجع فیہ الرعیہ الی رئیسہم. تو اس مرحلے میں چونکہ حوادث نئے آ رہے ہیں، اب اس مرحلے میں کون رہبری کرے گا دین کے حوالے سے، کون رہنمائی کرے گا، کون جو ہے وہ ان معاملات میں ان لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے گا. وہ ظاہر ہے کہ بالکل دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے. اور یہ اچھا، محقق یہاں پر اس پیریڈ کے لیے کیا کہیں گے جہاں پر مرجعیت مستحکم نہیں ہوئی تھی، ایک پراگندہ سچویشن تھی، لوگ ہجرت کر گئے تھے، اس طرح سے زمینی رابطے بھی نہیں تھے، ایک مرجعیت کا نظام جو ہے وہ اس وقت تک مضبوطی سے قائم نہیں ہوا تھا، وہ کہ مختلف جگہوں پہ ہوگا، مگر یہ کہ اس زمانے میں جو ایسے نئے واقعات تھے اس وقت لوگ کہاں سے حکم لے رہے تھے؟ میں عرض کرتا ہوں. میں یہ عبارت میں عرض کروں، پھر اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ الحوادث کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو نئے موضوعات آ رہے ہیں، نئے حوادث پیش آ رہے ہیں، دن بدن تمدن ترقی کر رہا ہے، تو تمام تر حوادث مراد ہیں. یعنی یہ تمام بات تر. بڑی صحیح. ایسا نہیں ہے کہ صحیح. کوئی ایک بات جو ہوئی ہے وہ ہم پوچھ لیں فقیہ سے، باقی ہاں. باتیں جو ہیں وہ ہم خود ہی کوئی نہ کوئی اس کا کوئی راستہ نکال لیں، کوئی ٹوٹکا نکال لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تمام تر اجتماعی، سماجی، تمدنی زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں ایسے ہی ہے جیسے فرماتے ہیں کہ رعیت جو ہے، عوام جو ہے اپنے لیڈر کی طرف، اپنے رئیس کی طرف جب رجوع کرتی ہے تاکہ وہ اس کی مشکلات کو حل کرے، تو فقیہ جو ہے وہ مرجع ہے ہر زمانے میں، ہر دور میں. سواء تعلقہ، یہ معاملات بالسیاسات، یعنی سیاسات سے مراد وہ یہ اسپیسیفک
سیاست اس سے مراد نہیں ہے. سیاست یعنی مدیریت، یعنی لوگوں کے امور کو مینیج کرنا، لوگوں کے امور کو مینج کرنا. چلانا. ہاں، یہ اسی لیے وہ غالباً پہلے بھی میں نے عرض کیا، آئمہ ہدا علیہم السلام کی بارگاہ میں ایک سلام ہے جو کہ زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ہے. السلام علیکم یا ساست العباد، آپ پر سلام ہو کہ آپ انسانوں کے سیاستدان ہیں، یعنی انسانوں کی تدبیر کو چلانے والے ہیں. تو فقی بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. اب اس شریعت اور یا یہ تعلق جو ہے اس کا شرعی مسائل سے ہو، سیاسی مسائل سے ہو، تمدنی مسائل سے ہو، کلچرل مسائل سے ہو، یعنی اجتماعی زندگی میں جو انسانوں کو دن بدن مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو اس میں فقیہ جو ہے وہ ہوگا. لیکن فقیہ کیسا ہوگا؟ فقیہ ظاہر ہے کہ وہ جو روایت معروف ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، کہ عوام کو چاہیے کہ اس کی بات کو مانیں گے. ہاں، وہ عالم ہو، عادل ہو، ہوا پرست نہ ہو، دین کے سامنے سر تسلیم ہو. یہ خصوصیات اس فقیہ میں پائی جاتی ہوں. اب آپ کے سوال کی طرف میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک زمانہ ہے جہاں معصوم موجود ہیں، ایک زمانہ ہے جہاں معصوم موجود نہیں ہیں. اب اس دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں خصوصاً بعض لوگوں کے لیے ممکن تھا معصوم سے رابطہ کرنا. مثلا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مثلا مدینہ میں تشریف فرما تھے، مسلمان آتے تھے، اپنے سوالات پوچھتے تھے. لیکن جیسے جیسے اسلام کی سرحدیں بڑھتی گئی تو اب معصوم سے رابطہ ممکن نہیں رہا، تو ڈائریکٹ رابطہ ممکن نہیں رہا. تو ایسے میں پھر ایک نیٹ ورک جو ہے، بالکل صدیوں پہلے خود پیغمبر اکرم نے بھی، اور بعد میں مولا علی علیہ السلام نے، بعد میں باقی آئمہ نے بھی اس سسٹم کو فالو کیا. مثلا اپنا مصعب بن عمیر جو ہیں، وہ حضور نے ان کو ذمہ لگایا. یہ پہلی شخصیت ہے جس نے مدینہ میں جا کے نماز جمعہ قائم کی اور دین کے احکام بھی انہوں نے پہنچائے. تو اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ درمیان میں عوام جن سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکے، ایسے افراد کی ضرورت رہی ہے. اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا معصوم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ معصوم کے زیر نظر ہیں. کیونکہ یہ بہت اہم، کیونکہ یہ نکات بہت اہم ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. خصوصاً میں اپنے جوانوں کی جب بات کروں کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس وقت بھی ریاست اسلامی اتنی وسعت رکھتی تھی کہ ہر شخص کا معصوم کی جانب آنا سفر کرنا ممکن نہیں تھا، تو کس طرح سے دین لیتے تھے، کس طرح سے جمعہ قائم تھا، کس طرح سے شریعت کے اصولوں کے اوپر احکام پر عمل کر رہا تھا. کیونکہ بعض چیزوں پر چونکہ نالج نہیں ہوتی تو وہاں پر دشمن اپنا کاری وار کر دیتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک مرجیت کے خلاف اور یہ تمام چیزوں پر لے کر ان کے اذہان کو منتشر کیا جا رہا ہے. اس ضمن میں نے، چونکہ یہ سب جامعت دین کے اندر یہ موضوعات آتے ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کے محضر میں سوال کیا کہ ان کو ذرا کھول کھول کے بیان کر دیں. جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل عقلی سی ایک بات ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ نہ تو معجزے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت اس طرح ہے کہ ہر کام جو ہے وہ معجزے سے ہو جائے. نہیں، انسان خود سے آگے بڑھے اور انسان جو ہے وہ ان معاملات کو سمجھے، ان حقائق کو. لہٰذا اس کو آپ یوں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک نیابت عامہ تھی، ایک نیابت خاصہ تھی. یعنی بعض خاص لوگوں کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا، بعض کو عمومی طور پر فرمایا گیا تھا کہ جن میں یہ شرائط موجود ہوں تو آپ جائیں دینی حوالے سے ان لوگوں تک جو ہے وہ ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ معمولی لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان تک تو دسترسی نہیں ہے، ان تک تو میرا مطلب ہے پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو کیسے ڈائریکٹ؟ آج کے دور میں بھی اگر تو کسی کے لیے ممکن ہے، بسم اللہ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے.
امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے رابطہ. لہٰذا معصوم سے یا ڈائریکٹ رابطہ ہو یا ایسا کوئی سسٹم موجود ہو کہ معصوم تک رسائی ممکن ہو. تو میں عرض کروں کہ اس حوالے سے سرکار خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے مثلاً میں نے جناب مصعب کی مثال دی ہے، اسی طرح جناب سلمان فارسی کی مثال آ سکتی ہے، اسی طرح اور بعض شخصیات جو تھیں. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا نام مثلاً جناب مالک اشتر کا ہے، اسی طرح باقی آئمہ کے زمانے میں بھی. لیکن یہ پھر سلسلہ جو ہے زیادہ آرگنائز طریقے سے آگے بڑھا جب زمانہ، اس کو یوں سمجھیں کہ جب آتا ہے زمانہ غیبت صغرا کا زمانہ. اگرچہ اس سے پہلے ساتویں امام سے تقریباً یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور بہت ہی آرگنائز سلسلے میں اس سلسلے میں جو کام ہوا وہ مولا امام ہادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے اس کو سلسلے کو قائم کیا. گویا امت سے رابطہ رہے، اور وہ رابطہ اگر ڈائریکٹ ممکن نہیں ہے تو انڈائریکٹ درمیان میں اس طرح کی شخصیات ہوں جس میں جناب زرارہ بن عیون جیسے لوگ، محمد ابن مسلم جیسے لوگ، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ، یہ اس طرح کی شخصیات، ایک ابو حمزہ سمالی جیسے لوگ، ابو سعید مثلاً خدری جیسے لوگ. تو یہ بہت ایک لمبی فہرست ہے کہ ہر معصوم نے بہرحال کچھ قابل اعتماد جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ وہ جائیں، جا کے لوگوں کی رہنمائی کریں. ظاہر ہے کہ وہ معصوم تو نہیں تھے، غیر معصوم تھے، لیکن معصوم سمجھتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس کو اگلے مرحلے میں. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سابقہ انبیاء کے حوالے سے دین تو بنیادی طور پر میں نے عرض کیا کہ وہی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ شریعتیں مختلف تھیں. شریعتوں کا جو معنی و مفہوم ہے وہ یعنی کہ مشورہ، یعنی معاشرے جو تھے ان کے نام مختلف تھے، اور جس گھاٹ سے آپ جا کے تصرف کر رہے ہیں اس بحر کے اندر، اس سمندر کے اندر، وہ تو عند اللہ الاسلام ہے نا، وہ تو سارا اسلام تھا. میں وہی عرض کروں گا، دوبارہ اس کو میں عرض کرتا ہوں. ایک لفظ ہے دین، ایک لفظ ہے شریعت. شریعت تو بہرحال تبدیلی کا نام ہے، یعنی سابقہ انبیاء کے زمانے میں بھی قرآن نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تمہارے لیے مختلف شریعتیں اور مختلف منہاج جو ہے وہ مقرر فرمائے ہیں. یا مثال کے طور پر امت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بحث ہے. قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم امت وسط ہو، اس کا مطلب ہے امتوں کے حالات، ظاہر ہے کہ میں دوبارہ عرض کروں گا، تمدنی حالات مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پر کھانے پینے کے سٹائل کچھ اور تھے، رہن سہن کے سٹائل کچھ اور تھے، عبادات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی ضروریات کچھ اور تھیں. نتیجتاً میرا مطلب ہے عبادات کے حوالے سے بھی، عبادات کی بنیاد نہیں، عبادات کی شرط و شرائط کے حوالے سے، اور اسی طرح زندگی کے کو مینج کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف مباحث تھیں. اب آ گیا ہے دین اس مرحلے میں کہ یہاں پہ آج مثلاً آج کے دور میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ڈائریکٹ تو امام سے رابطہ بھی ممکن نہیں رہا. تو اب کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فقہا ہیں، وہ مراجع ہیں، مجتہدین ہیں. وہ فقہا، البتہ سارے فقہا نہیں، وہ فقہا نمبر ایک جو علم میں سب سے آگے ہوں، عدل میں باقیوں کی نسبت زیادہ اس پہ عمل پیرا ہوں، عالم و عامل بالکتاب والسنہ. تو اس اعتبار سے تو یہ ایک نیابت عمومی کا ایک قانون یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ خصوصاً غیبت صغرا جب شروع ہوئی تو مولا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ آج کے بعد جو ہے
یہ وہ شرائط ہیں جن شرائط کے ساتھ جس میں یہ پائی جاتی ہوں گی وہ تمہاری راہبری کرے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا، قیادت کرے گا، یہاں تک کہ پروردگار جب چاہے گا تو میں ظاہر ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پہ کچھ علمی بحثیں ہیں، کچھ میں چند ایک دو کی طرف اشارہ کروں گا۔ وہ ہے مثلاً فرض کریں اگر کہیں مثال کے طور پر نص موجود نہیں ہے کسی حکم کے بارے میں، تو اب فقیہ کیا کرے گا، کیسے کیا کریں؟ استنباط کرے گا؟ یہ بہرحال علمی بحثیں ہیں۔ اس میں ایک جو کلی اصول بیان فرمایا گیا ہے، اس کو جناب شیخ عاملی نے لکھا ہے۔ معصوم نے فرمایا انما علینا نلقی علیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا، ہمارا کام ہے اصول بیان کر دیں کہ انسانی سماج کے اندر بیسک اصول، کن اصولوں کی بنیاد پر تم نے مسائل کو سمجھنا ہے اور ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ وعلیکم ان تفرعوا، تمہارا کام ہے کہ اس سے جو ہے جزیات نکال لو، فروعات اسی میں سے نکلیں گی۔ یہ الفاظ دیگر معصوم جو ہے وہ ان کا کام ہے اصول بیان کر دیں۔ اسی لیے جو میرا مطلب ہے پرانی کتابیں جو موجود ہیں اس میں ان بنیادی اصولوں پہ بحث کی گئی ہے، یہ بنیادی اصول موجود ہیں کہ معصوم کا کام ہے۔ تو یعنی گویا وہ جو دورانیہ ہے نا 250 سال کا، اس کے اندر ائمہ نے امت کی، انسانوں کی راہبری کے بنیادی اصول دے دیے ہیں۔ اصول دے دیے، بالکل صحیح۔ ہاں، بنیادی اصول دے دیے ہیں۔ اب ان اصولوں کی روشنی میں آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فقیہ کا کام ہے یا فقہا کا کام ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مجتہدین، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آج سٹیم سیل کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، آج بہت سارے اور بھی، میں سٹیم سیل کی طرح سے مثال آ گئی ہے، خون کی ڈونیشن کا مسئلہ ہے، اور مطلب اس طرح کر کے بہت سارے جدید ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے۔ تو ان سارے یہ بالکل جدید مسائل ہیں، یہ جدید موضوعات ہیں، اور ہر دن کوئی نہ کوئی نئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آج مکسچر بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی مثال کے طور پر ویسٹ کے اندر اس وقت ساری دنیا کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، لوکل لوگ بھی رہتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ بھی، مختلف تمدنوں کے، مختلف کلچرز کے، مختلف عقائد کے، مختلف سوچ اور افکار کے لوگ اکٹھے ہیں، مکس اپ ہیں، ایک دوسرے سے لین دین ہے۔ تو نتیجتاً بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں کہ ہر کوئی ایک عقیدے پہ عمل پیرا نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال قبلہ اور بھی ہے، جس طرح جیسے آپ نے کہا کہ اس زمانے میں معصومین تک لوگ نہیں پہنچ پاتے تھے، تو یقیناً معصومین کی طرف سے جو لوگ جن کو آگے بڑھایا جاتا تھا، جن پہ معصومین نے اعتبار فرمایا، وہ لوگوں کو شریعت بیان کرتے تھے کیونکہ ان سے رابطہ ممکن تھا ان کے اپنے اپنے علاقوں میں۔ بالکل آج ایسے ہی ہے، جس طرح سے ایک عام آدمی کا اگر اس وقت فقیہ اور مجتہد تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ دوسرے ملکوں میں ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو ان کے وکلا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں، ان سے اپنے جوابات لیتے ہیں۔ تو کچھ وکلا کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ وکلا جب رکھے جائیں تو وکلا کس طرح کے ہوں، کیونکہ اب معاملہ وکیل کر رہا ہے نا، اب اس کے ذریعے سے آپ مرجع تک جا رہے ہیں، مرجع کے ذریعے تک معصوم تک جا رہے ہیں، اور وہاں سے آپ حکم جو ہے وہ دین خدا میں کیا حکم ہے اس کو دریافت کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جس سے واسطہ پڑ رہا ہے وہ وکیل ہے۔ میں عرض کروں، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے، میں سادہ سی اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ امام جماعت کی شرائط کیا ہیں؟ دو شرطیں تو بالکل ڈائریکٹ پڑی ہیں آگے، کوئی شخص امام جماعت نہیں ہو سکتا دو شرطوں کے بغیر۔ مثلا عالم ہو، دوسرا عادل ہو۔ آیا ہر کوئی امام جماعت ہو سکتا؟ یعنی عدالت بنیادی شرط ہے۔ عدالت کی بھی پھر آگے تفسیر ہے۔ اس عدالت کی تفسیر یہ ہے، ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ معصوم کے مقام عصمت والی عدالت نہیں ہے، یعنی بہرحال ایک عدالت اس کی شخصیت میں ہو، شخصیت بہرحال عدالت ہو۔ میں عرض کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس عدالت سے مراد مثلا اس پورے علاقے میں جہاں وہ بندہ
مثلا پیش نماز سے مراد وہی امام ہے جو راہبری کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا امام جماعت، تو امام جماعت یا امام جمعہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کا جو تصور ہے جس لیول پر بھی ہے، یہ بنیادی شرائط ہیں. ایک عالم ہو، بالکل صحیح. دوسرا عادل ہو. عادل عادل کا ہو. معنی ہے کہ نمبر ایک، اس لوگوں میں اس کی شہرت اچھی ہو، اللہ معاف کرے بد کردار نہ ہو، بد قول نہ ہو، ہاں. اخلاقیات کا اچھا ہو. یہ سارے معاملات کسی اسی اور، عدالت کی. ہاں، کسی غلط اس سے اس کی شہرت نہ ہو، ہاں عدالت ساخط شہرت. نہ ہو. اب اچھا، ہاں کیا مقتدی جو ہیں، جو امام جماعت کے مقتدی ہیں، نہ کہ کسی مرجع کے یا معصوم کی بات نہیں کر رہا، جو امام جماعت کے مقتدی ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ ان کی نماز پڑھا رہا ہے، اس کا ذمہ دار ہے، تو کیا وہ عدالت چیک کرتے ہیں؟ ان کے اندر اتنی استطاعت ہے، اتنا شعور ہے؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں اس پہ بہت تفصیلی بحث ہو جائے گی، لیکن سادہ مطلب تو یہی ہے جو میں نے پہلا نقطہ عرض کیا. دوسرا یہ ہے کہ اب فرض کریں میں نے کسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو دین یہ کہتا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جو آغا صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ظاہر پہ عمل کرنے میں مطلب. ان کی عدالت آپ کے لیے ثابت ہو. اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ نارملی مثلا فرض کریں میں کہیں مسجد سے گزرا، تو اس اجمالی خیال کے اوپر کہ انشاءاللہ باقی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آغا صاحب جو ہیں اس قابل ہیں کہ میں نماز، ہاں اللہ یہ کہ کوئی پڑھ جاؤ. ایسی چیز مجھے نظر آ جائے یا میرے لیے ثابت ہو جائے اور ان کی عدالت ساکت ہو جائے. اب مجھے پروپیگنڈے کی تشہیر کی اجازت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں ان کے پیچھے جا کے نماز نہ پڑھوں. بہرحال کلی نہ مسئلہ پڑھ. یہی. میں دوبارہ آتا ہوں اسی موضوع کی طرف کہ یہ جو کلیات ہیں اس میں ایک بحث کلی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی عقل و فہم کے حوالے سے اور انسانوں کا جو صدیوں سے اس زمین کے اوپر قیام ہے، کچھ انسانوں کی ضروریات اولیہ ہیں، یعنی جس کو آپ بیسک نیڈز کہہ سکتے ہیں. بیسک نیڈ میں کیا کیا ہے؟ مثلا روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، پانی ہے، ہوا ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، خاندان کی تشکیل دینا ہے، تربیت ہے، آزادی ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، نیکی ہے، چیریٹی ہے. یہ سارے امور جو ہیں یہ زندگی کا ایک وہ حصہ ہے جو بغیر کسی امتیاز کے کہ کون انسان کس عقیدے کا ہے اور کیا کہتے ہیں کس مذہب کا ہے، لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان تک پہنچنی چاہیے. تعاون ہے، عدالت ہے، قانون ہے، معاشرت ہے، پبلک ڈیلنگ ہے، یہ سارے معاملات ہیں. یہ میں نے کافی ساری ایک لمبی فہرست بیان کر دی ہے. یہ ساری بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کی. نتیجتاً جو بھی سسٹم موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام تر انسانوں کو روٹی، صحیح. کپڑا، مکان، پانی، تعلیم، صحت، اسی طرح تربیت، آزادی، اسی طرح قانون، اسی طرح کیا کہتے ہیں عدالت، اسی طرح معاشرت کے جتنے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے اس سسٹم کا، جو بھی حکومت ہے، جو بھی سسٹم موجود ہے، ان تک پہنچانا ضروری ہے بغیر کسی امتیاز کے. کسی کو کسی پر حق حاصل نہیں ہے، جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم نے وسلم. صلی اللہ. بیان فرمایا. ایک نقطہ اور، چونکہ اب وقت بھی شاید اتنا نہیں ہے، بالکل. وہ 1 کیا، منٹ رہ گیا میرے پاس بس. بس میں خالی بیان ہی کروں گا. وہ کیا ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے تابع للمصالح والمفاسد، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں مصالح اور مفاسد کے تابع ہیں. اگر مصلحت ہے، اگر اس میں فائدہ ہے تو اس کا حکم دیا گیا ہے، اگر اس میں مفسدہ ہے اور اس میں خرابی ہے، اس میں نقصان ہے، تو اس سے روک دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے روکنے کے لیولز بھی مختلف ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں مکروہ ہے، نہ کرو بہتر ہے. ایک مرحلہ ہے کہ حرام ہے، جو بالکل تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور جس میں مصلحت ہے اس کے بھی مختلف لیول ہیں. یا مباح ہے، یعنی تو آپ کا چوائس ہے، یا مستحب ہے، یعنی زیادہ رجحان یہ ہے کہ اس کو انجام دے دیا جائے، یا یہ ہے کہ واجب ہے تمہارے لیے کرنا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو یہ بعض ایک بنیادی مباحث ہیں، بنیادی اصول ہیں جن کی بالکل صحیح. روشنی میں یہ فقیہ کا کام ہے کہ وہ انسانوں کی امت کی رہنمائی کرے.
بالکل صحیح، بالکل صحیح। بہت شکر گزار ہیں قبلہ، نہایت مشکور ہیں اور نہایت ممنون ہیں، بہت ہی اہم موضوع کے اوپر، اور بہت ہی جو اس وقت ضرورت بنتی ہے کہ نوجوانوں کو کس طرح سے آگاہ کیا جائے، کس طرح سے طاغوت کے پنجے سے چھڑایا جائے یا اس کا شکار نہ ہونے دیا جائے بالفاظ دیگر، اس کے لیے بہت اہم جو ہے وہ یہ گفتگو تھی۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں، اب ہمیشہ کی طرح اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا کرتے ہیں، ہم انتہائی ممنون ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سلامت رہیں انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کو، اور ہمارا موضوع تھا آج کا جامعۃ الدین، اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر گفتگو کی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، اور تمام چیزوں کو، ان تمام انسانوں کو جو مختلف معاشروں کے اندر مختلف مذاہب کے درمیان ہے، کس طرح سے ان کی نجات ممکن ہے، پروردگار کی جانب سے کیا سسٹم ہے، اور اس کو کس طرح سے احیا کرنا ہے، کس طرح سے اس کی